चुप। वो सर्द लहजे में बोला तो आमना खौफजदा होते कदम पीछे लेने लगी। बड़ी हैं आप मुझसे, यही एतराज़ है ना आपको? गुस्से से कहते उसने आमना को दीवार गिर शीशे के सामने खींचा था। आमना सांस रोके खुद को शीशे में देख रही थी और फिर निगाहें अपने वजूद से होती पीछे खड़े हसाम के अक्स पर ठहरी थीं। कौन कहता है आप मुझसे बड़ी लगती हैं? देखें कितनी नन्ही सी गुड़िया लग रही हैं मेरे सामने। बीवी एंड द बीस्ट, हम पर ये टाइटल सूट करता है। अचानक हाशिम का लहजा मुस्कुराहट में ढला था। आमना ने जब्त से मुट्ठी भींची थी। दिल तो किया था उसके मुंह पर थप्पड़ मार दे, पर खौफजदा थी। वो वाकई हाशिम के सामने बहुत नाजुक सी थी। उसे खौफजदा देख हाशिम ठटका था। हे, आप खौफजदा क्यों हो रही हैं? मैं तो आपके एतराज़ात का जवाब दे रहा था कि मेरी नज़र में आपके तमाम एतराज़ात बेकार हैं। मगर आमना की आंख से आंसू निकल कर गाल पर बहा था। ये देखते चंद लम्हे के लिए हाशिम जहांगीर पत्थर हो गया था और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर हाथ बढ़ाकर आमना के उस आंसू को उंगली की पोर पर लेना चाहा था, जब आमना ने सख्ती से उसका हाथ झटका था। खबरदार, अगर मुझे टच भी किया तो, आमना दबी आवाज़ में गुर्राई। हाशिम के चेहरे का रंग पल में तब्दील हुआ था, जिसे देखते आमना की हथेलियाँ भीगने लगी थीं। उस लम्हे को कोस रही थी जब वो अपनी अम्मी के कहने पर यहाँ खेत देने आई थी। मोहब्बत करता हूँ आपसे, और आप सिर्फ इस वजह से मुझे धुतकार रही हैं क्योंकि मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ? ये पूछते हाशिम का लहजा सख्त हुआ था। तुम पागल हो गए हो हाशिम, रिश्तों के तकद्दुस को भूल गए हो तुम, आमना ने हकारत से कहा तो हाशिम ने गुस्से से अपने माथे पर हाथ फेरा। उसकी ये हरकत देख आमना घबराई थी, क्योंकि जानती थी वो बचपन से इस तरह अपने माथे पर हाथ तब फेरता था जब शदीद गुस्से में होता था। आमना की आंख से आंसू यकयक गिरने लगे थे। रोना तो बंद करें यार, ऐसा क्या कर दिया जो इस तरह रो रही हैं आप? वो अचानक झुंझलाते हुए चीखा तो आमना घबरा कर कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसी लम्हे हाशिम ने एक मरतबा फिर उसका बाजू पकड़ा और इस बार घबराहट में आमना ने हाथ में आता छोटा सा मार्बल वॉस उठा कर हाशिम के सर पर मारा था। हाशिम ने दर्द से कराहते झटके से आमना का बाजू छोड़ा। अपना माथा मसलते बेयकीनी से आमना को देखा। तुम मोहब्बत नहीं करते, तुम एक घटिया जहनीत के मालिक हो जिसे बड़े छोटे की तमीज़ नहीं। मुझे इस वक्त पर अफसोस है जब मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था। वो गुर्राती कमरे से निकलने लगी थी जब हाशिम ने सख्ती से उसका बाजू दबोचते उसे दरवाजे से लगाया था। जस्ट शट योर माउथ। ऐसी क्या गंदगी देख ली आपने मेरी निगाहों में जो मेरी जहनीत को गंदा कह रही हैं? वो नहीं जानता था वो किस कदर जुनूनी हो चुका था। तुम मुझे अजियत दे रहे हो हाशिम, मेरा बाजू छोड़ो। अब की बार वो नम धीमे लहजे में बोली तो हाशिम ने लब भेंचते उसका बाजू छोड़ दिया। फ़ाइन, मैं आवाज़ ऊंची नहीं करूँगा, गुस्सा भी नहीं कर रहा, आप नॉर्मल हो जाएं। खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता वो गहरी सांस लेते बोला तो आमना को उसकी अकल पर शुबा होने लगा। तुम तुम जहनी बीमार हो, वो घबराए लहजे में बोली, जबकि अचानक हाशिम ने उसके दाएं बाएं दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखा था और कुछ नीचे झुका था। जहनी मरीज़ तो हो गया हूँ, अब से या कब से नहीं मालूम। इसकी इतनी गुर्बत पर आमना के माथे पर नागवार बल पड़ा था, जिसे देखते हाशिम के होंठ मुस्कुराहट में ढलने लगे थे, जिसे उसने बामुश्किल जब्त किया था। अगर तुम्हारे दिल में ज़रा भी इज्जत है मेरे लिए तो मुझे जाने दो। आमना उसकी कमज़ोरी थी, पर आमना ने उसकी कमज़ोरी पर हाथ रखा तो हाशिम लब सुकेड़ते पीछे हुआ। ओके, जाएं, पर यह बात अपने जहन नशीन कर लें, आपको मेरी दुल्हन बनकर इसी कमरे में आना है, फिर आप चाहें या ना चाहें। वो दिलफरेबी से मुस्कुराते कदम पीछे लेते बेड पर बैठा था। आमना रास्ता साफ देख कर दरवाज़ा खोलते फ़ौरन बाहर भागी थी। उसकी फुर्ती और खौफ देख हाशिम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। मैं इस जज्बे में जिस कदर आगे बढ़ चुका हूँ, इसके लिए मोहब्बत बहुत मामूली लफ्ज़ है। आप तो जुनून बन गई हैं आमना, अब सिर्फ मेरी हैं। मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून। उसके लहजे में बला की खुद पसंदी थी। अभी वो अपनी सोचों में मगन था जब उसके फ़ोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगी थी। आंखें चमकी थीं और फिर उस बेजारगी से फ़ोन उठाते कान से लगाया था। वो गहरी नींद में थी। कंफर्टर उसकी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। चेहरे पर नन्ही नन्ही से पसीने की बूंदें थीं। सिकंदर भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने तो कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं देखा। वो सहमी नज़रों से हसाम को देखते हुए बोली। अलबत्ता हसाम से नज़रें चुराने की मुकम्मल कोशिश की थी, पर तुम्हारा खौफ बता रहा है, तुमने सब देखा है। जब तुम नॉर्मल हो और खौफ कुछ कम हो गया तो तुम सबको मेरे मुतालिक बताने की कोशिश करोगी,
ہے نا؟ حسام نے اپنی سرمئی گہری آنکھیں اس کی نظروں میں گاڑی تھیں کہ فاطمہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ خوف سے چیخ مارتی بیدار ہوئی تھی۔ حلق میں کانٹے اگائے تھے، شدید پیاس محسوس ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھاتے کمرے کی LCD لائٹ آن کی تھی۔ دل جو کچھ دیر پہلے تک حلق کو آ رہا تھا اب نارمل ہو رہا تھا۔ کیا آگاہی اتنا بڑا جرم تھی؟ کچھ دن پہلے اس نے اپنی ماما بابا سے ضد کر کے اپنی 18ویں سالگرہ بہت خوشی سے سیلیبریٹ کی تھی، پر نہیں جانتی تھی یہ 18ویں سالگرہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ حسام کا لمس اسے اپنے بازوؤں پر محسوس ہوا تھا تو زور سے جھنجھوڑ لی۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے کمفرٹر سختی سے اپنے جسم پر ڈالتے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ سالگرہ کا منظر آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ ہلکے گلابی آئس پنک رنگ کی نفیس فلورل میکسی میں تیار تھی۔ بالوں کو اس نے لاپرواہی سے ایک ڈھیلا سا جوڑا دیا ہوا تھا اور چہرے کے گرد لیئرز میں کٹے ہوئے نرم بال بکھرے تھے۔ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا مگر اسے اس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ فطری حسن کی مالکہ تھی، اپنی بڑی بہن آمنہ سے کہیں زیادہ دلکش۔ شہد جیسی چمکدار آنکھیں، گلابی نرم ہونٹ اور ہلکی سرخی والے گال جیسے کوئی زندہ گڑیا ہو۔ وہ شوق مزاق اور باتونی لڑکی تھی، سب کی آنکھوں کا تارا۔ والدین کے بعد اگر کوئی اس پر جان چھڑکتا تھا تو وہ حدید انکل تھے، جو ان کے ہمسائے اور اس کے والد کے قریبی دوست بھی تھے۔ حدید انکل کے دونوں بیٹے ارہن اور حسام بھی اس کے ساتھ بہت نرم رویہ رکھتے تھے۔ ہاشم اب یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھا جبکہ حسام اپنا کامیاب کاروبار چلا رہا تھا۔ آمنہ اپنی عادت کے مطابق سنجیدگی سے ایک طرف بیٹھی تھی۔ ہاشم، حسام بھائی نہیں آ رہے؟ فاطمہ نے اچانک چونک کر پوچھا۔ لہجے میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ حسام، جو دوسروں کے لیے سخت اور سنجیدہ مزاج کے طور پر مشہور تھا، فاطمہ کے لیے ہمیشہ نرم رہا تھا۔ نہیں، وہ آفس کے کام میں مصروف ہیں، شاید آج نہ آ سکیں۔ ہاشم نے کندھے اچکائے۔ فاطمہ نے بھویں سکیڑی۔ یہ تو زیادتی ہے، میں خود بلا کر لاتی ہوں انہیں۔ ہاشم نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا۔ فاطمہ رک جاؤ۔ مگر وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے باہر بھاگ نکلی۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس سے وہ اکثر آ جایا کرتی تھی۔ وہ بنا رکے اس دروازے سے گزری اور سیدھی حسام کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر چند بار ہلکی سی دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے بے چینی سے ایک دو بار اور دستک دی۔ اتنے میں ایک ملازمہ وہاں سے گزری تو بولی، حسام صاحب کمرے میں نہیں ہیں بی بی، اسٹڈی روم میں ہیں اور منع کیا ہے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ فاطمہ نے ایک گہری سانس لی جیسے خود کو تیار کر رہی ہو۔ دوسروں کو منع کیا ہوگا پر مجھے نہیں۔ ملازمہ نے لب کھولے ہی تھے کہ وہ پہلے ہی اسٹڈی روم کی طرف بھاگ گئی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے دستک دینے کو ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دروازہ ہلکا سا خود بخود کھل گیا۔ وہ چونک کر رہ گئی۔ میرے مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا، 2 سیکنڈ، بس 2 سیکنڈ، اگر نہیں منہ کھولتا تو ختم کرو اسے۔ اندر سے حسام کی سرد خوفناک آواز گونجی تھی۔ فاطمہ ٹھٹک گئی مگر اگلے ہی لمحے اس نے بے اختیار دروازہ دھکیل دیا۔ بنا اجازت کے اندر داخل ہونا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ حسام اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، نظریں دیوار پر لگی بڑی فولڈنگ LCD پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ پہلے بھی یہاں آئی تھی پر یہ ایک CD پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں اسکرین پر گئیں جہاں ایک آدمی بندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے سرخ مادہ بہہ رہا تھا، ناک اور ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور پس منظر میں اذیت بھری کراہیں سنائی دے رہی تھیں۔ فاطمہ کی سانس گلے میں اٹک گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز گونجی، ایک دم بے رحمی سی۔ اسکرین پر سب کچھ خاموش ہو گیا اور فاطمہ کے لبوں سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ حسام چونکا، فون ہاتھ میں تھامے وہ فوراً پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ فاطمہ، اس کا لہجہ بجلی کی طرح کڑک تھا۔ فاطمہ کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بنا دستک دیے اندر کیسے آئیں تم؟ حسام کی آواز میں ایک سختی تھی کہ ہوا لمحے بھر کو رک سی گئی۔ فاطمہ کی نظریں اب بھی اسکرین پر جمی تھیں جہاں چند لمحے پہلے ایک دل دہلا دینے والا منظر چل رہا تھا۔ حسام نے تیزی سے ریموٹ اٹھایا، بٹن دبایا اور اسکرین سیاہ ہو گئی۔ جب وہ پلٹا فاطمہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اسٹاپ! وہ دھاڑا مگر تب تک فاطمہ بھاگ چکی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وقت اس کے قدم لڑکھڑائے۔ 2 انچ کی ہیل نے توازن بگاڑ دیا اور وہ آخری سیڑھی سے پھسل کر فرش پر جا گئی۔ ایک دبی سی چیخ اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ حسام ایک ہی لمحے میں اس کے پاس پہنچا، اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر اسے اٹھایا اور زبردستی ڈائننگ روم تک کھینچ لایا۔ کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ فاطمہ کا خون خوف سے جمنے لگا۔ رحم اور انسانیت سے عاری سرد نظریں، نہ غصہ نہ نرمی، صرف پراسراریت۔ فاطمہ کی آواز کپ کپ آئی، وہ اسکرین پر، وہ قتل! حسام کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک قدم قریب آیا،
نظریں اس کی سہمی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، کیا دیکھا تم نے؟ دوبارہ بتاؤ۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ لمبوں میں دبائی اور لائٹر جلایا۔ شعلہ فضا فاطمہ کے چہرے کے قریب بھڑکا، اس کی سانسیں تھم گئیں۔ کیوں آئی تھی یہاں فاطمہ؟ حسام نے لائٹر بجھا کر آہستگی سے پوچھا۔ وہ کون تھا؟ فاطمہ کے لبوں سے سوال نکلا۔ حسام کے ماتھے پر ناگواری کی لکیر ابھری۔ تم مجھے پارٹی میں بلانے آئی تھی؟ اس نے موضوع بدلا، اس کے لباس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ آئس پنک میکسی، نازک چہرہ، کانپتی پلکیں، پھر نظریں اس کی آنکھوں پر ٹکا دیں۔ حسام بھائی، آپ نے؟ فاطمہ کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ خاموش رہو۔ حسام کی دھاڑ کمرے میں گونج اٹھی۔ فاطمہ نے آنکھیں زور سے مچ لیں۔ کیا تم چاہتی ہو تمہارا انجام بھی اس آدمی جیسا ہو؟ فاطمہ نے بے یقینی سے حسام کو دیکھا۔ دل حلق میں آ گیا۔ حسام نے گہری سانس لی اور لہجہ تھوڑا نرم کیا۔ کیوں آئی تھی یہاں؟ آپ کو بلانے، برتھ ڈے پر، وہ سہمے لہجے میں بامشکل بولی۔ حسام کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اگر حالات مختلف ہوتے تو شاید یہ معصوم چہرہ، یہ روتی ہوئی آواز۔ کس لیے بلانے آئی تھی؟ کیک کٹنگ شروع ہونے والی تھی، وہ نظریں ملانے سے مکمل گریز کر رہی تھی۔ حسام نے آخری کش لیا، سگریٹ لائٹر کے دھاتی حصے سے بجا کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور لائٹر جیب میں رکھ کر ایک قدم مزید اس کے قریب ہوا۔ فاطمہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ حسام بھائی، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ حسام نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے فاطمہ، اب انوائٹ کرو، سب انتظار کر رہے ہیں، فاطمہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ حسام بھائی آ جائے پارٹی میں۔ اس کا سہما ہوا انداز اس قدر دلچسپ تھا کہ حسام نے مسکراہٹ ضبط کی۔ تم جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا۔ حسام نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فاطمہ نے خوف سے اس بات میں سر ہلایا۔ جاؤ، میں آتا ہوں، حسام نے سرد لہجے میں کہا۔ حسام سے آزادی ملتے ہی وہ بھاگنے لگی، مگر پیر میں درد کی ٹیس اٹھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے پاؤں میں موچ تھی۔ توازن بگڑا، وہ گرنے ہی والی تھی کہ حسام نے تیزی سے بڑھ کر اسے بازو سے تھام لیا۔ احتیاط سے، اس نے سختی سے کہا، پھر اسے سہارا دیتے ہوئے قریب کی کرسی پر بٹھا دیا۔ کون کون آیا ہے پارٹی میں؟ سکندر اس کے قریب گھٹنے کے بل بیٹھا، جسے آپ سے سوال ہو۔ فاطمہ نے آنسو ضبط کرتے ہچکچاہٹ سے نام گنوانے شروع کیے، مگر اچانک اس کی زوردار چیخ کمرے میں گونجی۔ حسام نے بغیر کسی تاثر کے اس کے پاؤں کو جھٹکا دیا تھا۔ چیخ اتنی بلند تھی کہ ہاشم، جو فاطمہ کے دیر ہونے پر اسے بلانے آیا تھا، گھبرا کر اندر بھاگا۔ فاطمہ، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ فاطمہ کو روتا اور کانپتا دیکھ کر اس نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا۔ حسام کا جواب خشک اور بے تاثر تھا۔ محترمہ برتھ ڈے کے جوش میں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی تھیں، سیڑھیوں سے گر گئیں۔ فاطمہ نے چپ چاپ آنسو پوچھے، کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حسام کھڑا ہوا، ہاتھ جیب میں ڈالے، سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آنسو صاف کرو، چہرہ ٹھیک کر کے جاؤ، تمہیں دیکھ کر سب پریشان ہوں گے۔ یہ جملہ معمولی نہیں تھا، ایک اشارہ، ایک تنبیہ تھی جو فاطمہ بخوبی سمجھی تھی۔ ہاں بھائی، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاشم نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں فاطمہ؟ ہاشم پھر حیران ہوا۔ چوٹ تو پاؤں پر لگی تھی۔ فاطمہ حسام کی سرد مہری دیکھ مزید گھبرائی۔ نہیں کانپ رہے، وہ جلدی سے بولی اور وہاں سے نکل گئی۔ ڈائننگ روم سے باہر آتے ہی اس کے قدم تیز ہو گئے۔ وہ دروازے سے اپنے گھر پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک لمبی سانس لی۔ برتھ ڈے کی رنگ برنگی سجاوٹ، غبارے، کیک، روشنیاں، سب کچھ یکدم بے معنی لگنے لگا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو فاطمہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ دل دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے حسام آ گیا ہو، لیکن اگلے ہی پل اس کی ماں کی مانوس آواز آئی، اٹھ جاؤ فاطمہ، فجر کی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے جان میں جان آئی ہو۔ بیڈ سے اٹھ کر وضو کیا، مگر چہرے سے خوف کا سایہ نہیں ہٹا۔ یہ معمول بن چکا تھا، ہر رات وہ آدھی نیند میں ڈر کے مارے جاگ جاتی تھی اور فجر تک نیند واپس نہیں آتی تھی۔ اکثر نماز کے بعد وہ ماں کے کمرے میں جا کر ہی سوتی۔ مصلی پر کھڑی اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ سجدے میں سر رکھتے ہی لبوں سے لرزتی ہوئی دعا نکلی، یا اللہ مجھے حسام بھائی سے بچا لے، میں مر جاؤں گی پر ان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ یہی الفاظ دہراتی رہی بار بار، یہاں تک کہ دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھ لگ گئی اور مصلی پر ہی اس نیند نے اسے اپنے دامن میں چھپا لیا۔ قیمت بتاؤ، ہاتھ میں لائٹر گھماتے حسام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سامنے بیٹھے دونوں افراد کے ہونٹ لرز گئے۔ کمرہ نیم تاریک تھا، صرف میز پر رکھی سنہری لیمپ کی روشنی اس کے چہرے کے ایک حصے پر پڑ رہی تھی۔ سیاہ ہوڈی میں ملبوس، چہرے پر ماسک، ایک ٹانگ دوسری پر رکھے وہ ٹانگ ہلائے جا رہا تھا۔ گرے آنکھوں میں ایک وحشی چمک تھی۔ انگلی میں پہنا پلیٹینم رنگ کا چھلا بار بار انگلیوں میں مسلا جا رہا تھا۔ ایس کے، تم شاید اپنے حواس میں نہیں، یا بابر بھائی کو نہیں جانتے، ایک آدمی نے ڈرانے کے انداز میں کہا۔ کون بابر؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں صرف پیسوں کو جانتا ہوں، جتنا پیسہ اتنا کام۔ 10 کروڑ بہت ہیں، آدمی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جب دینے کی اوقات نہیں تھی تو مجھ سے رابطہ کیوں کیا؟ وہ ٹھٹا مار کر ہنسا۔ وہ دونوں آدمی غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔
انڈر ورلڈ کے چہروں پر بے بسی چھا گئی تھی۔ فون بجا۔ جی باس، جتنے مانگے دے دو، فون سے آواز ابھری۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، 10 کروڑ منظور ہیں۔ 10 نہیں، 20 کروڑ۔ حسام نے نرم مگر قاتل لہجے میں کہا۔ تم نے ابھی 10 کہا تھا، وہ چیخے۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ میں فقیروں کے کام نہیں کرتا، تم نے میرا بہت وقت لے لیا۔ حسام جانے لگا۔ وہ دونوں گھبرا گئے۔ ٹھیک ہے، 20 کروڑ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب نہیں، 20 کروڑ تب تھے جب میں بیٹھا تھا، اب 30 کروڑ۔ میرا ہر لمحہ ملینز کا ہے، اگر مزید بحث کی تو قیمت اور بڑھے گی۔ سکوت چھا گیا۔ ٹھیک ہے، دانت پیستے وہ لوگ مان گئے۔ رقم اکاؤنٹ میں آتے ہی کام مکمل۔ حسام نے فائل بند کی اور دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ کلب سے باہر نکلتے ہوئے اس نے گہری سانس لی، فون پر کچھ میسج کیے۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی آگے کی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ آن کیا، سارا ڈیٹا ایک محفوظ میل پر اپلوڈ کیا۔ پھر نگاہ ایک فولڈر پر جا ٹھہری۔ فاطمہ۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ اس نے فولڈر کھولا۔ اسکرین پر فاطمہ کی کل کی ساری سرگرمیاں درج تھیں۔ کی بورڈ پر چند بٹن دبائے اور چند سیکنڈ بعد اسکرین پر فاطمہ کے کمرے کا لائیو منظر ابھرا۔ وہ بیڈ پر نہیں تھی، زمین پر مسلح پر سو رہی تھی۔ حسام نے زوم کیا، پلکیں آہستہ سے جھپکیں، لبوں پر ایک خطرناک شکار کرنے والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، طاقت، دولت، حسن، اثر۔ دشمن سے لے کر دوست تک ہر لڑکی اس پر فدا تھی، پر اس کی نگاہ ٹھہری بھی تو اس معصوم فاطمہ پر۔ پھر ایک دن جب وہ اس سے ڈرنے لگی، وہ لمحہ حسام کے لیے فیصلہ کن بن گیا تھا۔ اب وہ اس کے دل، اس کی نیند، اس کے جنون، سب پر قابض تھا۔ حسام لیپ ٹاپ بند کر کے نیم دراز ہوا۔ عقاب کبھی شکار نہیں چھوڑتا، چاہے وہ معصوم فاختہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دل فریب مسکراہٹ سے کہتا آنکھیں موند گیا۔ وہ یونیورسٹی کے 3rd پیریڈ میں تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ پروفیسر کی اجازت لے کر وہ باہر نکلی تو دیکھا اسکرین پر ماما لکھا تھا۔ ہیلو ماما، سب خیر ہے نا؟ آمنہ، فوراً گھر آؤ، ابھی۔ امی کی آواز میں گھبراہٹ واضح تھی۔ پر امی، ابھی تو کلاس چل رہی ہے، 2 پیریڈ باقی ہیں، وہ بول ہی رہی تھی جب دوسری طرف سے بات کاٹی گئی۔ کلاس چھوڑو اور فوراً گھر آؤ، راستے میں فاطمہ کو بھی کالج سے لے لینا، دیر مت کرنا، بس ابھی آؤ، کہہ کر مریم بیگم نے کال کاٹ دی۔ آمنہ کے دل میں عجیب سا اضطراب دوڑ گیا۔ وہ جلدی سے واپس کلاس میں گئی۔ سر، ہوم ایمرجنسی ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، پلیز ایکسکیوز می۔ پروفیسر نے مختصراً سر ہلا کر اجازت دی اور وہ جلدی سے اپنا بیگ سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ پورا راستہ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ امی نے یوں گھبرا کر بلایا؟ فاطمہ کو کالج سے پک کیا اور سیدھی گھر پہنچی۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، اس کی نظر اپنے باپ کی گاڑی پر پڑی، جس میں ملازمہ تیزی سے بیگ رکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے امی؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ آمنہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہم نہیں، میں اور تمہارے ڈیڈ جا رہے ہیں، تم دونوں گھر پر رہو گی، مریم بیگم نے مختصراً کہا اور سامان چیک کرنے لگی۔ پر کہاں؟ فاطمہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہارے پھپھا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور پھپھو کی حالت بھی ٹھیک نہیں، کچھ دن لاہور رکنا پڑے گا۔ امی کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ پر امی، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں نا، ہم اکیلے کیسے رہیں گے؟ فاطمہ کی آواز میں خوف تھا۔ میری جان، تمہاری پڑھائی کا نقصان ہوگا، آمنہ کے امتحانات آنے والے ہیں۔ نہیں امی، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ آمنہ کو چھوڑ جائیں، میں ساتھ چلتی ہوں، فاطمہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ فاطمہ، ڈرامے مت کرو، میں تم لوگوں کی فکر میں نہیں رہ سکتی، میں نے شائستہ سے بات کر لی ہے، تم دونوں ان کے گھر رہو گی جب تک ہم واپس نہیں آتے۔ یہ سنتے ہی دونوں بہنوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، نو، ارے یہ تو میں نے سوچا تھا، خوش ہوگی تم دونوں، وہاں حسام اور ہاشم بھی ہوں گے، وقت اچھا گزرے گا، امی نے حیرت سے کہا۔ آمنہ اور فاطمہ کے دونوں کے چہرے کا رنگ اڑا۔ امی پلیز وہاں مت بھیجیں، ہم گھر میں ٹھیک رہ لیں گے، آمنہ نے کہا۔ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو تم دونوں، میں تم دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور ویسے بھی فاطمہ، کچھ سالوں میں تو تمہیں وہیں جانا ہے رخصت ہو کر، اب اتنا شور کیوں کر رہی ہو؟ امی کے جملے پر فاطمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ مزید بحث کرنی ہے آمنہ؟ انہوں نے اب آمنہ سے پوچھا۔ نہیں امی، بس کہہ رہی تھی کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، خود رہ لیں گے، آمنہ نے کمزور سی کوشش کی۔ نہیں، بس فیصلہ ہو چکا، مریم نے قطعیت سے کہا۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کے والدین لاہور کے لیے نکل چکے تھے۔ فاطمہ اور آمنہ پورچ میں کھڑی گاڑی کو دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ ان کے برابر شائستہ آنٹی موجود تھیں۔ چلو بیٹا، اپنا ضروری سامان لے آؤ، میں گیسٹ روم سیٹ کروا رہی ہوں۔ گیسٹ روم؟ آنٹی، ہم تو دیوار کے اس پار ہی تو ہیں، یہی ٹھیک ہے، آمنہ نے ہلکے سے کہا، مگر شائستہ بیگم نے فوراً بات کاٹی۔ نہیں، میں تم دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، آؤ تمہارے لیے کمرہ تیار کروا رہی ہوں۔ آمنہ اور فاطمہ مجبوری سے سر جھکائے اپنا بیگ اٹھا کر برابر والے گھر چلی گئیں۔ شکر تھا کہ ہاشم اور حسام دونوں گھر پر نہیں تھے۔ الحمدللہ، فاطمہ نے دل ہی دل میں کہا۔ مگر جیسے ہی وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی، ایک لمحے کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہی کمرہ، وہی جگہ جہاں کی ایک یاد اب بھی اسے راتوں کو جگاتی تھی۔ چادر کے کونے میں مٹھی دبائے وہ بے چین سی ہو گئی۔
فاطمہ تم ٹھیک ہو؟ آمنہ نے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہتے ہی وہ جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ واش روم کے اندر بیٹھ کر اس کا دماغ پھر اسی رات کی طرف بھاگ گیا، برتھ ڈے پارٹی والی رات۔ وہ کتنا چاہ رہی تھی کہ امی ابو کو سب بتا دے، مگر ڈر نے اس کے ہونٹ سی دیے تھے۔ امی ابو پلیز ایک ضروری بات ہے، میرے ساتھ روم میں چلیں۔ یہیں بتا دو فاطمہ، ابھی میں بہت مصروف ہوں، مایا بیگم نے اجلت میں کہا۔ نہیں امی، ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ حسام وہاں آیا تھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو پھر بھی ڈرامے بند نہیں ہوئے، اس نے نرم لہجے میں کہا، مگر نگاہیں کسی عقاب کی طرح اس پر جمی تھیں۔ امی ابو ہنس پڑے۔ ہاں فاطمہ، حسام ٹھیک کہہ رہا ہے، چلو آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، حسام نے دھیرے سے کہا، اور وہ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ باہر لان میں جاتے اس کے قدم لرزنے لگے۔ دیکھو فاطمہ، مجھے تمہارے ماں باپ بہت عزیز ہیں، لیکن اگر تم نے انہیں کچھ بتایا یا وہ راستے میں آئے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، سمجھی؟ کیا مطلب؟ فاطمہ نے تھوک نکلا۔ تم سمجھ گئی ہو، کہتے حسام جا چکا تھا، مگر فاطمہ پتھر ہو گئی تھی۔ اس رات وہ امی کے سامنے روتی رہی مگر کچھ نہیں کہا۔ پھر اچانک ایک خیال بجلی کی طرح دماغ میں آیا، حسام اپنے والد کو کچھ نہیں کرے گا اگر وہ شائستہ آنٹی کو میں فاطمہ بول رہی ہوں، آنٹی گھر پر ہیں؟ ملازمہ نے فاطمہ کی بات سنتے لیپ ٹاپ لیے بیٹھے حسام کو دیکھا تھا۔ حسام نے بھویں اچکائیں تو ملازمہ نے اشارے سے آگاہ کیا کہ فون پر فاطمہ ہے اور شائستہ آنٹی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ یہ نہیں سدھر سکتی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جی بیوی، گھر پر ہی ہیں، آپ آ جائیں، ملازمہ نے حسام کے کہنے پر کہا۔ یہ سنتے ہی اس نے کال بند کی اور 2 منٹ میں تیار ہو کر برابر والے گھر پہنچی۔ ملازمہ لاؤنج میں تھی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا۔ بڑی بیوی وہیں ہے۔ اوکے شکریہ، فاطمہ نے مسکرا کر کہا اور دروازہ کھولا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ آنٹی آپ کہاں ہیں؟ وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے دروازے کے بند ہونے کی آواز پر چونک کر پلٹی تو دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ دروازے سے ٹیک لگائے حسام کھڑا تھا، نگاہوں میں بلا کا اطمینان اور سکون تھا، اور اس کے جسم سے تو گویا جان نکل رہی تھی۔ آپ یہاں میں تو اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے۔ حسام دلچسپی سے اس کے بدلتے رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی وہ بے ربط جملے کہتی اس لمحے کو کوس رہی تھی جب یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ تم لاتوں کی بھوت ہو، باتوں سے تو نہیں مانو گی، موم سے کیا بات کرنے آئی تھی؟ حسام نے اطمینان سے پوچھتے قدم فاطمہ کی جانب بڑھائے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں حسام بھائی، میں تو دوسری بات کرنے آئی تھی، فاطمہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا بات کرنی تھی ویسے؟ حسام نے چونک کے انداز میں ہونٹوں کو گول کیا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی، پیچھے قدم لیتے فاطمہ نے ماتھے پر آتے پسینے کو صاف کیا۔ وہ ضروری بات کیا تھی؟ حسام نے مزید ایک قدم اس کی جانب بڑھایا تو فاطمہ کو پیچھے ہونے کے لیے جگہ نہ ملی۔ نظر کمرے سے منسلک واش روم کی جانب گئی تو جان بچانے کی وہی جگہ ملی۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بھاگی، لیکن بدقسمتی سے واش روم کا لاک خراب تھا۔ شٹ، وہ زیر لب بڑبڑاتے رو دینے کو تھی جب حسام نے واش روم کا دروازہ کھولا۔ حسام بھائی، قسمیں مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے، میرا ذہن بہت کمزور ہے، میں سب بھول چکی ہوں، میں تو کپڑوں پر لیس سیل لگی ہے اس کی بات کرنے آئی تھی، فاطمہ نے اسے یقین دلانا چاہا۔ حسام نے پل بھر کے لیے رکتے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی صفاق اور بے رنگ دنیا میں فاطمہ کا سہما ہوا چہرہ سب سے حسین تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتے بہت حسین لگی تھی۔ اگر یہی بات تھی تو تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا، حسام نے سینے پر ہاتھ باندھتے افسوس سے کہا۔ فاطمہ کی نگاہ کموڈ پر گئی۔ ایمرجنسی تھی، یہ کہتے فاطمہ نے زور سے آنکھیں میچی تھیں، شرمندگی سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ریئلی؟ حسام نے دانت پیستے پوچھا اور فاطمہ کا بازو پکڑتے واش روم کے اگلے پارٹیشن میں لے گیا جہاں باتھ ٹب تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں، چھوڑیں مجھے ورنہ میں آنٹی کو سب بتا دوں گی۔ پر اس کی ہر دھمکی کو نظر انداز کیا حسام نے اسے باتھ ٹب میں دھکا دیا۔ باتھ ٹب کے تینوں ٹیپ کھولے، پانی تیزی سے باتھ ٹب میں بھرنے لگا۔ چھوڑیں مجھے، پانی بند کریں، مجھے گھبراہٹ، فاطمہ نے اتنا ہی کہا تھا جب حسام غصے سے دھڑا۔ بالکل چپ، وہ پل بھر میں سہمتی رونے لگی تھی، پیچھے ہوتے باتھ ٹب سے نکلنے لگی جب حسام نے اسے واپس ٹانگ سے واپس پانی میں کھینچا۔ فاطمہ کے بازو پکڑتے ایک جھٹکے سے اسے باتھ ٹب میں گراتے اس کے کندھے پر زور دیا کہ پانی میں ڈوبتے فاطمہ کے منہ سے چھوٹے چھوٹے بلبلے نکلنے لگے۔ وہ خود کو جھٹپٹانے لگی۔ حسام نے چند سیکنڈ بعد اسے پانی سے باہر نکالا۔ فاطمہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس سے پہلے سے اس کی سانس مکمل بحال ہوتی حسام اسے واپس ٹب میں ڈبا چکا تھا۔ چند لمحے بعد واپس نکالا تو وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ اور بے حال ہوتی حسام کے بازو سے چمٹ گئی۔ حسام کئی لمحے اس نازک وجود کو اپنے بازو سے لگے دیکھتا رہا۔ وہ پوری شدت سے حسام کا بازو پکڑے ہوئے تھی۔
میں نے تمہارے ساتھ بہت نرمی برتی، تمہیں مہلت دی، پر تم نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ تم مجھے ابھی بھی اچھے سے نہیں جانتی فاطمہ، ورنہ کوئی بھی الٹی حرکت کرنے سے پہلے 10 بار سوچتی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے تم مجھے پکڑوا سکتی ہو؟ کس کو بتاؤ گی؟ کوئی بھی تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ حسام کے سوال پر اس نے زور سے آنکھیں میچی، پر بازو اب بھی نہ چھوڑا۔ تم پر نہ جانے کیوں رحم آ جاتا ہے، ورنہ اپنے راستے میں آنے والے لوگوں کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ اگلے لمحے اسے اپنے بازو پر فاطمہ کی پکڑ ڈھیلی محسوس ہوئی۔ وہ پھسل کر پانی میں گرنے لگی تھی کہ حسام نے اسے تھاما۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حسام نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کمرے میں لاتے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے چہرے پر چپکی گیلی لٹ کو چہرے سے ہٹایا۔ مجھے یقین ہے تم دوبارہ کوئی فضول حرکت نہیں کرو گی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس نے ملازمہ کو اندر بلایا۔ چینج ہر کلوتھس کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ اسے چند دن پہلے والا تمام منظر یاد آیا تھا۔ آج وہ پھر اسی گیسٹ روم میں موجود تھی جہاں اس کی سب سے خوف زدہ یادیں وابستہ تھیں۔ سو گئی کیا فاطمہ؟ آمنہ کے پکارنے پر وہ ہوش میں لوٹی تھی۔ فوراً واش بیسن کا نل بند کرتے چہرہ خشک کیا اور واش روم سے باہر نکل گئی۔ آمنہ لان کے نرم سبز گھاس پر کتاب تھامے آہستہ آہستہ چل رہی تھی جب گیٹ کے قریب گاڑی کے ہارن نے اس کے قدموں کو ٹھہرا دیا۔ وہ چونکی اور نظریں گیٹ کی سمت اٹھائیں۔ ہاشم کی مخصوص اسپورٹس کار تھی۔ دل کے کسی گوشے میں گھبراہٹ نے سر اٹھایا۔ اس نے کتاب کو سینے سے لگایا اور جلدی سے پچھلی سمت باغیچے کی طرف دوڑ گئی۔ کچھ دیر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ جب اطمینان ہو گیا کہ ہاشم اندر جا چکا ہوگا تو گہری سانس لی۔ یا اللہ، یہ مصیبت ہر وقت ناگہانی بارش کی طرح آ ٹپکتی ہے۔ سفید مینڈک، زیر لب بڑبڑاتی وہ پلٹی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی چیخ فضا میں گونجی۔ ہاشم عین اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ارے ارے، اتنا ڈر کیوں گئیں؟ میں کوئی خوفناک جن نہیں ہوں کہ آپ میرے خوف سے چھپتی پھریں، وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ آمنہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ شاید اس کی بڑبڑاہٹ ہاشم نے سن لی تھی۔ تم اچانک یہاں آ گئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم واپس آ گئے ہو۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ ہاشم نے دونوں بازو سینے پر باندھے۔ مجھے دیکھتے ہی آپ یہاں بھاگ آئیں اور اب انجان بن رہی ہیں۔ ہاشم نے آنکھیں چھوٹی کیے گھورا۔ فضول باتیں مت کرو، میں کیوں بھاگوں گی؟ وہ نظریں چراتے پیچھے ہٹی۔ چوکیدار نے بتایا ہے، وہ بیچارہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ ہاشم نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ بدتمیز جھوٹا چوکیدار، اس کا میں سر توڑ دوں گی، وہ غصے سے بولی اور ہاشم کے پاس سے نکلنے لگی، مگر ہاشم نے ایک قدم بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ سچ بتائیں، خوفزدہ تھی مجھ سے؟ نرمی سے سوال پوچھا۔ ہاشم، یہ بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑو میرا، گھبراہٹ چھپاتے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس وقت گھر پر سب موجود تھے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا واقعی مجھ سے ڈر رہی تھی؟ اس کا لہجہ اب شوخی سے سنجیدگی میں بدل چکا تھا۔ نہیں تو میں کیوں ڈروں گی؟ تم تو مجھ سے چھوٹے ہو۔ آمنہ کے لہجے میں جھجک تھی، مگر یہ چھوٹے ہونے کا طعنہ اس کو بری طرح چبھا تھا۔ چھوٹا ہوں صرف ہندسوں میں، باقی ہر لحاظ سے آپ سے بڑا ہوں، سمجھی؟ وہ دھیرے سے بولا، مگر جواب میں آمنہ نے نظر پھیر لی اور چلنے لگی۔ ہاشم نے اس کی کلائی تھام لی۔ مجھے اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتی آپ۔ لیکن اگلے ہی لمحے تھپڑ کی آواز نے سب ساکت کر دیا۔ آمنہ کا ہاتھ ہاشم کے چہرے پر پڑا تھا۔ ہاں، میں ڈرتی نہیں تم سے ہاشم حدید، تم مجھ سے چھوٹے ہو، عمر میں، سوچ میں، ہر چیز میں، وہ تیزی سے بولی اور پھر بنا رکے وہاں سے بھاگ گئی۔ ہاشم چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر آہستگی سے گال کو چھوا، آنکھیں میچ لیں۔ غصہ تھپڑ پر نہیں تھا، اس جملے پر تھا۔ وہ آہستہ سے قریب رکھی بینچ پر بیٹھ گیا، سگریٹ نکالی مگر سلگائے بغیر ہاتھ میں دبائے رکھا۔ آمنہ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر چکی تھی۔ سانسیں بے ترتیب، دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگر ہاشم نے کچھ الٹا کر دیا تو؟ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھایا۔ فاطمہ اندر داخل ہوئی۔ آپی، کیا ہوا؟ چہرہ اتنا سرخ ہوا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس امتحانات قریب ہیں، ذہنی پریشانی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ پر آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ فاطمہ نے ہاتھ تھاما، مگر آمنہ نے بات بدل دی۔ چھوڑو یہ سب، جاؤ، آنٹی کو مدد چاہیے ہوگی کچن میں۔ فاطمہ کندھے اچکاتے باہر نکل گئی۔ شام ڈھلی تو دروازہ کھلا۔ حدید صاحب اور حسام اندر داخل ہوئے۔ آمنہ اور فاطمہ شائستہ بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم، دونوں نے یک زباں ہو کر کہا تھا۔ ارے واہ، آج تو گھر میں چہل پہل ہے، حدید صاحب نے مسکرا کر بیٹیوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حسام نے بس ایک مختصر سا وعلیکم السلام کہا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ موم، کمرے میں چائے بھجوا دیں۔ کمرے کے قریب پہنچتے حسام نے اپنی ماں کو کہا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ یہ اتنے کھڑوس کیوں ہیں؟
آمنہ نے منہ بناتے فاطمہ سے پوچھا، جس کے چہرے کا رنگ پہلے ہی پھیکا ہو چکا تھا۔ کمرے پہ پہنچ کر وہ سیدھے صوفے پر بیٹھا، تھکی گردن کو پیچھے جھٹکا اور سگریٹ سلگا لی۔ دھواں آہستہ آہستہ فضا میں پھیلنے لگا۔ حسام، تمہیں پتہ ہے نا، ابیر والے کیس میں جس بندے کو مارا گیا وہ بے گناہ تھا؟ یہ جملہ جیسے کانوں میں بجلی بن کر گرا تھا۔ وہ پل بھر کے لیے سن ہو گیا تھا، پھر سگریٹ کی جلتی راکھ کو انگلیوں کے بیچ مزل دیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حسام بھائی، آنٹی کہہ رہی ہیں لان میں آ جائیں، سب ساتھ چائے پئیں گے۔ دروازے پر آمنہ کھڑی تھی۔ ابھی نہیں، تھکا ہوا ہوں، تم لوگ انجوائے کرو، حسام نے آنکھیں موندے ہی کہا۔ آمنہ نے ہلکا سا منہ ٹیڑھا کیا اور دروازے کو گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ لان میں باقی سب جمع تھے سوائے ہاشم کے۔ حسام گلاس وال کے پیچھے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ، دوسرے میں سگریٹ۔ نگاہیں ٹھہری تو سیدھی آمنہ پر۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک اور جملہ گونجا، بختیار صاحب کی بڑی بیٹی آمنہ خطرے میں ہے۔ حسام، اس وقت وہ ٹارگٹ پر ہے۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اور فاطمہ؟ اس کے ذہن میں پہلی فکر فاطمہ کی آئی تھی۔ اسے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، مگر ابھی اصل ہدف آمنہ ہے۔ حسام نے گہری سانس لی۔ آمنہ پر خاص نظر رکھو، اسے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ حسام کے حکم پر مقابل نے یس سر کہا۔ لان سے آتی فاطمہ کی کہکہوں نے اس کی توجہ لمحوں میں اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ ہاشم، تم تو خاصے ذہین ہو، ماشاء اللہ۔ فاطمہ کی شوخ آواز نے ماحول میں ہلکی جنبش پیدا کی۔ حسام کی نگاہیں اس کے بلبلاتے وجود پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر نہ جانے کب وہ اس کے حواسوں پر سوار ہوتی چلی گئی تھی۔ کئی بار کوشش کی تھی کہ ذہن سے جھٹک دے۔ اس دن جب اس نے فاطمہ کا سر پانی میں دبایا تھا، وہ لمحہ شاید ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ کئی ہفتوں تک گھر نہیں آئی۔ اسے یقین تھا اب وہ غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ اور پھر اچانک اسے خبر ملی تھی، بختیار صاحب کی بیٹی فاطمہ کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بازل شاہ کا رشتہ آیا ہے۔ حسام کچھ پلوں تک تو ہل ہی نہیں سکا تھا۔ یہ محض رشتہ نہیں تھا، بلکہ جیسے کوئی منصوبہ تھا، ایک جال جو بہت چالاکی سے بچھایا گیا تھا۔ ڈیڈ، کیا بختیار انکل واقعی یہ رشتہ طے کرنے والے ہیں؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ حدید صاحب نے اطمینان سے چشمہ اتار کر اسے دیکھا۔ بالکل، ارادہ تو یہی ہے۔ لڑکا پڑھے لکھے گھر سے ہے اور اگلے مہینے پروموشن کی بھی بات چل رہی ہے اس کی۔ حسام نے سختی سے لب بھیجتے اپنے دانت پیسے۔ ڈیڈ، مجھے فاطمہ پسند ہے۔ یہ جملہ خود اس کے لیے بھی حیران کن تھا۔ حدید صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ فاطمہ تم سے آدھی عمر کی ہے۔ تو کیا ہوا، وہ آدمی بھی تو میرا ہم عمر ہے جس سے اس کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ حسام کا لہجہ مضبوط تھا۔ اور جہاں تک بات ہے احساسات کی، فاطمہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ اب آپ بس اس کا رشتہ مانگ لیجئے۔ حدید صاحب کی ہنسی گونجی۔ اس نے تمہیں بھائی کہنا چھوڑ دیا؟ یہ سوال نہیں، طنز تھا۔ حسام کے چہرے پر صفاقی ابھر آئی۔ بغیر کچھ کہے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن وہ فاطمہ کے کالج کے باہر کھڑا تھا۔ گھنٹی بجی، لڑکیاں نکلتی جا رہی تھیں۔ فاطمہ نے جیسے ہی حسام کو دیکھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں۔ وہ کتاب چہرے کے سامنے لاتی تیزی سے پچھلی گلی میں مڑ گئی۔ حسام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پچھلی گلی سنسان تھی۔ وہ جو پیچھے دیکھتی بھاگ رہی تھی، اچانک کسی سخت جسم سے ٹکرا کر نیچے گری۔ اف خدایا، میرا سر! وہ سر ہلاتی بولی۔ نگاہ اوپر اٹھی تو سامنے حسام تھا۔ خود پر قابو رکھو فاطمہ، ڈرنا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، وہ خود سے بڑبڑائی، مگر دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ کیا میں تمہیں بے وقوف لگتا ہوں؟ حسام نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، بس میں تو سب بھول گئی ہوں، جو دیکھا، جو ہوا، قسم سے کچھ بھی یاد نہیں بھی نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ حسام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ اٹھو۔ فاطمہ نے ہچکچاتے اس کا ہاتھ تھاما، مگر ہاتھ مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔ حسام نے جھٹک کر پیچھے کیا۔ کتنی گندی عادت ہے تمہاری، اپنے ہاتھ سے گندی مٹی جھاڑتے ہوئے وہ غصے سے بولا۔ وہ جو رونے کو تھی ہنس پڑی۔ مذاق تھا حسام بھائی، آپ تو سیریس ہو گئے۔ میں تو بس ہمارے بگڑے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے تو سب بھلوا دیا، خود بھی بھول جائیں نہ کہ میں نے کچھ دیکھا تھا۔ اس کی بات پر حسام نے اسے غصے سے گھورا۔ شاید وہ پچھلی ملاقات بھول گئی تھی۔ حسام لمحہ بھر چکا، پھر فاطمہ کے کھڑے ہوتے اس کے دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ فاطمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرے ساتھ چلو۔ اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ نہیں، میں نے بک کر لی ہے۔ وہ واپس دوسری سمت مڑنے لگی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف لایا۔ تم بہت ٹیڑھی شخصیت ہو، تمہیں سیدھا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے حسام نے تبصرہ کیا۔ آپ کیوں لے جا رہے ہیں مجھے؟ میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ فاطمہ پھر گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی، پر حسام اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ گاڑی کچھ آگے بڑھی تو فاطمہ انگلی کی پوروں پر حفاظتی تسبیح پڑھنے لگی۔ میں تمہارا کون ہوں؟ حسام نے گاڑی روکی اور پرسکون لہجے میں پوچھا۔ اس کا اچانک سوال الجھا ہوا تھا۔ بھائی؟
فاطمہ نے گڑبڑاتے کہا۔ غلط، حسام جھک کر بولا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کہو حسام۔ میں نہیں، یہ تو بدتمیزی ہوگی حسام بھائی، وہ پریشانی سے بولی۔ تم اب تک کتنی تمیز کا مظاہرہ کرتی آئی ہو؟ حسام کے الٹے سوال پر وہ نگاہیں چرا گئی۔ کہو حسام، حسام نے پھر کہا۔ حسام، فاطمہ نے بمشکل کہا۔ شاباش، حسام نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اب ایک بات کان کھول کر سنو، اگر میرے ڈیڈ تمہارے گھر رشتہ مانگنے آئے تو انکار نہیں کرو گی۔ میں کہہ چکا ہوں تم مجھے پسند کرتی ہو، تمہیں بھی یہی کہنا ہے۔ وہ جتنا اطمینان سے کہہ رہا تھا اتنی ہی تیزی سے فاطمہ کا اطمینان غارت کر چکا تھا۔ فاطمہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں۔ میں تو آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی حسام بھائی، وہ فوراً بولی۔ حسام جھک کر قریب ہوا۔ فاطمہ دروازے سے لگ گئی، ڈیش بورڈ کھولا اور پسٹل نکال کر سامنے پٹک دی۔ اب کیا خیال ہے؟ حسام نے بویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ کی زبان تالو سے چپک گئی، آنکھ کے کنارے بھیگنے لگے۔ یہ ظلم ہے، فاطمہ نے دھیمے لہجے میں دہائی دی۔ ہاں، مگر ابھی ظلم شروع بھی نہیں ہوا۔ اب کہو میں آپ کو پسند کرتی ہوں حسام۔ حسام کی فرمائش پر فاطمہ کو سمجھ نہ آیا وہ پریشان ہو یا حیران ہو۔ وہ رو پڑی۔ میں نہیں کہوں گی، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر زندہ رہنے کا حق بھی نہیں۔ حسام نے پسٹل اٹھائی۔ میں مذاق کر رہی تھی، وہ کہتے ساتھ سے سکنے لگی۔ حسام نے مسکرا کر پسٹل واپس رکھا۔ تمہاری مذاق کرنے والی عادت تمہیں کسی دن مروائے گی۔ خیر ہاں کر دینا، ورنہ مجبوراً بیچارے انکل آنٹی کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا، حسام نے سکون سے کہا۔ اور پھر فاطمہ کا رشتہ بازل کی جگہ حسام سے طے ہوا تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر سب موجود تھے سوائے ہاشم کے۔ آمنہ اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی، مگر فاطمہ کے لیے ایک لقمہ بھی حلق سے اتارنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ عین سامنے کی کرسی پر حسام بیٹھا تھا۔ فاطمہ، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ حسام کے سوال پر سب کی نظریں فاطمہ پر جم گئیں، جس کا چمچ پلیٹ میں ٹھہر گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب انتہائی مختصر تھا۔ اس نے غلطی سے بھی نظریں اوپر نہیں کیں۔ ویسے حسام بھائی، یہ آپ کے سامنے کتنی چپ بیٹھی ہے، ورنہ یہ تو ایک لمحے کو بھی خاموش نہیں ہوتی، آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواب میں فاطمہ نے نظریں جھکائے ہوئے ہی اپنا پاؤں آگے بڑھایا اور زور سے آمنہ کے پاؤں پر مارا، مگر وہ نشانہ چوک کر حسام کے پاؤں پر جا لگا۔ زبان تو بند ہو گئی ہے، لیکن پاؤں ابھی بھی بہت چلتے ہیں۔ حسام کے سنجیدہ تبصرے پر فاطمہ فوراً نیچے کی طرف جھکی اور حسام کے قدموں کے قریب اپنا پاؤں دیکھ کر شرمندگی سے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ آمنہ اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی۔ موم، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، صبح تک لوٹوں گا۔ حسام نیپکن سے منہ صاف کرتا ہوا اٹھا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ کھانے کے بعد سب آرام کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آمنہ پڑھائی کی تھکن سے جلد ہی سو گئی، جبکہ فاطمہ کا ذہن ایک سوال کے گرد گھوم رہا تھا۔ حسام جیسے شخص کے ساتھ وہ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی تھی، مگر اس کی سچائی پر کوئی یقین کیوں کرے گا؟ وہ یہ رشتہ کیسے ختم کرتی؟ کیا کسی کے ساتھ بھاگ جانا ہی واحد حل ہے؟ ایک لمحے کو یہ خیال اس کے دماغ سے گزرا۔ نہیں، میں حسام کی وجہ سے اپنی زندگی تباہ نہیں کروں گی، مجھے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہر رات کی طرح آج بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگر میں حسام کے خلاف کوئی پختہ ثبوت جمع کر کے پولیس کو دے دوں تو… وہ گہری سوچ میں زمین کو گھورنے لگی، جیسے تمام ثبوت وہیں بکھرے ہوں۔ مگر ثبوت ملیں گے کہاں سے؟ یقیناً اسی اسٹڈی روم میں، وہیں تو حسام اپنے سارے خفیہ کام کرتا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ کچھ سوچ کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی۔ پورے گھر میں گہرا اندھیرا تھا، گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ حسام کو صبح واپس آنا تھا، شاید قدرت نے اسے یہ سنہری موقع دیا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ نیچے صوفے کے کونے میں گھر کی ملازمہ حیرت اور تجسس سے اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی، جو اندھیرے کی وجہ سے فاطمہ کو نظر نہیں آئی۔ فاطمہ کے اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہی ملازمہ نے فوراً حسام کے نمبر پر ایک میسج بھیج دیا۔ 15 سیکنڈ کے اندر ہی میسج پڑھ لیا گیا اور چند لمحوں بعد ملازمہ کو جواب میں ایک میسج موصول ہوا۔ اسٹڈی کا دروازہ بند کر دو۔ ملازمہ نے یہ پیغام پڑھتے ہی آہستگی سے اسٹڈی روم کے قریب جا کر باہر سے تالا لگا دیا۔ بے وقوف لڑکی، اب بھی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ ملازمہ نے افسوس سے سر ہلایا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بتاؤ، کام کہاں تک پہنچا؟ کلب کے اندر قدم رکھتے ہی ہاشم نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ اس وقت اس کا حلیہ بالکل تبدیل تھا۔ وہ تنگ کارگو جینز اور سیاہ ہڈ والی جیکٹ میں تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا اسی طرح کے لباس میں چل رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے ایسے کام جلدی نہیں ہوتے، مگر ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں، وہ سخت نظروں سے کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی نخرے سے چلتی ہوئی اس کی باہوں میں جا گئی۔
اس دوسرے لڑکے کی آنکھوں میں فوراً ناگواری جھلکی، جبکہ ہاشم بھویں اچکا کر لڑکی کو دیکھنے لگا۔ غالباً وہ نشے میں تھی۔ پیچھے ہٹو۔ دوسرے لڑکے کا لہجہ برف کی طرح سرد ہو گیا، جبکہ ہاشم کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی؟ لڑکی نشے میں دھت آنکھیں بند کیے جھومتی ہوئی بولی۔ اس شخص نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ایڈیٹ، میرے پورے کپڑے گندے کر دیے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور کاؤنٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کتنی خوبصورت لڑکی تھی حنان، ہاشم نے بار بوائے کو اشارہ کرتے ہوئے میوزک پر سر ہلاتے ہوئے کہا تو حنان تیوری چڑھا کر اسے گھورنے لگا۔ مجھے گھورنا بند کرو، تم اکیلے رہ کر کڑنے لگے ہو، میرا خیال ہے تمہیں۔ ہاشم ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ حنان نے زور سے ہاشم کے پاؤں پر ٹھوکر مار دی۔ اوہ جاہل انسان، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ کوئی معصوم لڑکی تو تمہاری اس جہالت پر کبھی مرنے والی نہیں ہے۔ جو مل رہی ہے اسے قسمت سمجھو، ہاشم نے کہا۔ اتنے میں بار بوائے نے انگلی سے میز پر ہلکی سی دستک دی۔ اس کی انگلی کے نیچے ایک چھوٹی پرچی رکھی تھی، جسے ہاشم نے فوراً پرچی اٹھا کر ہڈ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کاغذ میں کیا ہے؟ ابھی پہلا ٹاسک ہی پورا نہیں ہوا، دوسرا کیسے؟ اس بار حنان پریشان دکھائی دیا۔ انہیں یہ کام جوائن کیے 2 ماہ ہوئے تھے۔ پچھلے مہینے انہیں شجاعت چودھری کے گیسٹ ہاؤس کے خفیہ معاملات معلوم کرنے کے کام دیا گیا تھا۔ اب تک وہ صرف اپنی ٹرینڈ شدہ لڑکی کو گیسٹ ہاؤس میں ملازم رکھوانے میں کامیاب ہوئے تھے، مگر کوئی ٹھوس معلومات حاصل نہیں ہوئی تھی۔ شاید یہ پہلے کام کے حوالے سے کچھ ہو۔ کام آسان نہیں ہے، احتیاط سے کرنے میں وقت لگے گا، ہاشم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کچھ دیر مزید وہاں رکے رہے تاکہ کسی اور کو ان پر شک نہ ہو، اور پھر کلب سے باہر نکل گئے۔ کام میں تاخیر سے ہمارے معاوضے پر تو فرق نہیں پڑے گا نا؟ حنان نے ہاشم کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تو ہاشم نے گہری سانس لی۔ امید تو ہے نہیں پڑے گا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس شخص کا پتہ بھی نہیں ہے جو ہم سے یہ کام کروا رہا ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ہاشم بڑبڑایا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک چھوٹے متوسط علاقے کی گلی میں جا کر رکی۔ وہاں سرمئی رنگ کا لوہے کا ایک دروازہ تھا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ ہاشم نے منہ بنا کر پوچھا۔ نہیں، حنان نے روکھا سا جواب دیا اور دروازہ کھول کر اندر جاتے ہی اسے ہاشم کے منہ پر بند کر دیا۔ کس قدر بے مروت اور احمق شخص ہے یہ، میں اسے اتنی دور یہاں چھوڑنے آیا اور… ہاشم نے دانت پیسے، پھر گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ یا اللہ، آج مجھے ایک ثبوت مل جائے کہ حسام کی کسی صورت بچ نہ سکے۔ وہ سب سے پہلے حسام کی میز کی طرف بڑھی اور تیزی سے دروازہ کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک کے بعد دوسرے دراز کھنگال رہی تھی، اندر سے نکلنے والے کاغذات کو غور سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے دیوار کی طرف ہاتھ مار کر وہ LED تلاش کرنی چاہی جو اسے اس دن یہاں نظر آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ وہم نہیں تھا، کہیں وہ دیوار کے اندر تو نہیں چلی گئی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دیوار پر ہاتھ مارنے لگی۔ او خدایا، یہاں کوئی عجیب آواز آ رہی ہے۔ دیوار کے کچھ اور اوپر ٹھک ٹھک کی آواز محسوس کرتے وہ نیچے جھکی، جب اچانک اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ فوراً اس بڑی میز کے نیچے چھپ گئی جہاں اتنی جگہ تھی کہ اس جیسی 2 لڑکیاں آسانی سے چھپ سکتی تھیں۔ اس وقت وہ آ گیا، حسام تو باہر ہے۔ پسینہ پہنچتے ہوئے اس نے دل میں سوچا، جب اس کے کانوں میں ایک سرد آواز پڑی۔ یہ ناول پچھلے تمام ناول سے زیادہ کیوٹ اور رومانٹک ہوگا۔ 2 کپل ہیں اس لیے پارٹس تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، پر بہت مزیدار ہے۔ اگلا پارٹ کل ہی آئے گا آپ لوگوں کے اچھے سے رسپانس پر۔ پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔